बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक चैनल के नाज़रीन, आज हम उन 4 नबियों की बात करेंगे जो ज़िंदा हैं और क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। इस्लामिक चैनल के नाज़रीन, आज से करोड़ों हज़ार साल पहले अल्लाह ताला ने इस दुनिया को तख्लीक़ किया और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजकर इस दुनिया का आगाज़ शुरू कर दिया और करोड़ों किस्म की मखलूक़ात बनाकर दुनिया का आगाज़ किया और जहाँ से दुनिया आबाद होना शुरू हो गई और बहुत सी कौमों को बनाया। अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए अपने मुख्तलिफ़ पैगंबर और नबियों को ज़मीन पर भेजा। हर कौम के लिए अलग से एक नबी और एक पैगंबर मुकर्रर किया गया जो उनको हदायत के सीधे रास्ते पे ला सके और उन्हें इस्लाम के बारे में बता सके, उन्हें अल्लाह की इबादत के बारे में बता सके और हलाल हराम का उन्हें वाज़ेह तरीके से समझा सके। कम से कम 1,24,000 पैगंबर जलवा फरोश हुए और ऐसे अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी इसके बाद दुनिया में कोई भी नबी नहीं आएगा। इस्लामिक चैनल के नाज़रीन, दुनिया में जैसे हर कौम के वक्त पे एक अलग नबी और पैगंबर इस दुनिया में आए और वक्त गुज़रने के साथ साथ वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन आज भी 4 नबी ज़िंदा हैं और वो लोगों की हदायत की तरफ लोगों को बुलाते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। वो 4 नबी कौन से हैं और उनको अल्लाह ताला ने ज़िंदा क्यों रखा है, उनके ज़िंदा रहने की वजह क्या है, ये हम सब इस वीडियो में जानेंगे। इस्लामिक चैनल के नाज़रीन, अगर आपको हमारे चैनल पे वीडियो अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि हम मज़ीद नबियों के बारे में और उनके ऊपर गुज़री हुई ज़िंदगी के बारे में आपके साथ शेयर करें, तो इस्लामिक चैनल के नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। आप सब लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अहादीस और कुरान पाक की रोशनी से हमें पता चलता है कि 4 नबी अल्लाह ताला ने अभी तक ज़िंदा रखे हुए हैं। इस्लामिक चैनल के नाज़रीन, वो कब तक ज़िंदा रहेंगे? सबसे पहले जो नबी ज़िंदा हैं और जो इस दुनिया में आए थे उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो नबी जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखा और आसमान पे उठा लिया, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया और लोगों को जमा करके उन्हें ये कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक नबी हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने दावत हक़ के लिए इस ज़मीन पर भेजा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिस कौम के लिए बना के भेजा था, यानी जिन लोगों को राय हक़ की तलकीन देने के लिए, यानी उनको सबक देने के लिए भेजा था, वो यहूदी थे। और यहूदियों की किताब में ये बात पहले से दर्ज थी कि एक अल्लाह की तरफ से एक नबी आएगा जो तुम्हें राय हक़ की दावत देगा और तुम्हारे दीन यानी तुम्हारा जो मज़हब है उसको ख़त्म कर देगा। और इसी डर की वजह से यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा बना लिया कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे तो वो हमारे मज़हब को ख़त्म कर देंगे। चुनांचा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से या अल्लाह ताला के हुक्म देने से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह की राह की तरफ बुलाते रहे और दीन हक़ की दावत देते रहे, मगर वो कम वक्त दीन इस्लाम की दावत कबूल नहीं की और ना ही इस बात पे आमादा हुए। वो आप पे ताना कशी करते रहे और आपको तंग करते रहे और आपकी नबूवत को झुटलाते रहे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि ये किसी सूरत भी दीन के हक़ को नहीं मानेंगे और मेरी दावत को कबूल नहीं करेंगे और ये जहालत पे रहेंगे, तो एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तमाम यहूदियों को जमा किया और फरमाया कि तुम में से कौन है जो अल्लाह की राह पे चले और मेरी नबूवत को कबूल करे और इस्लाम को माने। तो उसमें से तकरीबन 12 से 19 लोग ऐसे थे जो खड़े हुए और उन्होंने इस बात का इकरार किया कि हम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाते हैं और आपका दीन कबूल करते हैं और आप ही हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। उन 12 और या 19 कुछ नसीब लोगों के अलावा बाकी जितने भी लोग थे वो यहूदियत पर कायम रहे और आपके दीन को झुटलाते रहे। चुनांचा जब यहूदियों ने देखा कि कुछ लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात मानकर इस्लाम पर ईमान लाना शुरू हो गए,
تو انہیں اس بات کا خطرہ لاحق ہوا کہ اگر ایسے ہی تھوڑی تھوڑی تعداد میں لوگ ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ایک دن ختم ہو جائے گا۔ کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دین اور دعوت حق دینے سے روکا جائے۔ اس طرح تمام یہودیوں نے مل کے مشورہ کیا۔ مشورے سے وہ اس بات نتیجے پہ اترے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس عمل کے بعد انہوں نے ایک طوطی نعوس نامی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے منتخب کیا، اور طوطی انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا۔ جب طوطی انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچا اور سوچ رہا تھا کہ آج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل یعنی شہید کر دوں گا، تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوراً سے آسمان پہ اٹھا لاؤ، اور وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے زمین پہ آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آسمانوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر آپ کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے ہوئی، اور آپ کی ماں یعنی حضرت مریم نے آپ کو گلے سے لگایا اور پیار کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کو کہا کہ ہم روز قیامت یعنی حشر قیامت والے دن ہی ملیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 برس تھی، اور دوسری طرف یہودی اس انسان یعنی طوطی انوس کا انتظار کر رہے تھے جسے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اندر بھیجا تھا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب طوطی نعوس نہیں آیا تو یہودی پریشان ہو گئے کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے ابھی تک آیا کیوں نہیں۔ تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت دیکھتے ہیں کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے والا وہاں پہ شخص موجود تھا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے غرض سے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھنے کے بعد ان میں ایک ولولہ پھیل گیا، اور اس وجہ سے ان میں دو گروہ تقسیم ہو گئے، اور دونوں گروہ میں کافی حد تک جنگ شدید جاری ہوگی۔ اس شخص کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں منتقل کر دیا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں فرمایا ہے، ان کے اس کہنے سے کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جبکہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پہ چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی اور شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا دیا۔ بے شک جو لوگ اس بات کے بارے میں اختلافات کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں، ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، وہ قتل نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کی وجہ سے آسمان پہ اٹھا لیا۔ حدیث نبوی میں ہے، کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر اتارے جائیں گے اور وہ سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اس لیس کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے، اللہ کے دین کو پھیلائیں گے، اور آپ کو سرسبز گنبد کے زمین کے سائے میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں معاذ اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا یا ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ اسلامک چینل کے ناظرین، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا پہ ظاہری طور پہ تب نظر آئیں گے جب دجال اس دنیا پہ آ کے اپنا فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین دلائیں گے، اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ لوگوں نیک کام کرو اور برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا،
اور اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اس نے بادشاہت لینے سے انکار کر دیا اور وہ جنگلوں کی طرف اللہ کی عبادت کے لیے چلے گئے، جہاں انہیں کوئی بھی نہیں ڈھونڈ سکا، اور آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اور آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے پاس سے ہوا، اور آپ نے آب حیات کے چشمے سے پانی پی کے تا حیات عمر پانے کا فرض حاصل کر لیا۔ آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے، جب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک شخص سارے مجمع سے ہوتا ہوا نور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر کے پاس آ کر رک گیا اور کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا۔ وہاں پہ موجود تمام صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ وہاں پہ موجود تمام لوگوں میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا اور نہ ہی کسی نے آج تک اسے دیکھا تھا۔ تبھی حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے دین پہ چل کر زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ بہت نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلامک چینل کے ناظرین، حضرت عیسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد جن زندہ نبی کا ذکر قرآن پاک میں 2 دفعہ ہوا ہے وہ ہیں حضرت الیاس علیہ السلام۔ جیسا کہ تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پہ بٹھا کے آسمان کی طرف لے جایا گیا ہے۔ بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ہمیں ایک آواز آئی۔ آواز جس شخص کی آ رہی تھی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ انس اس آواز کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون ہے۔ حضرت انس جب پہاڑ کے اندر گئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں پہاڑ کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک نورانی چہرے والا بزرگ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں میں ان کا ایک صحابی ہوں۔ پھر ان بزرگوں نے مجھے کہا کہ آپ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا اور انہیں کہنا کہ حضرت الیاس آپ سے ملنا چاہتے ہیں، یعنی آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ حضور حضرت الیاس علیہ السلام نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور ان نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ہمراہ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب ہم ادھر پہنچے تو حضرت الیاس علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو میں ان سے کچھ دور ہٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام نے کافی دیر تک باتیں کی، اور اسی دوران آسمان پہ سے کھانا اترا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا اور اس طرح ہم تینوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ جیسے ہی کھانا ختم ہوا میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ ایک سفید کلر کا بڑا سا پرندہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور آسمان کی طرف چلے گئے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں، وہاں پر پورا رمضان رہ کے روزے بھی رکھتے ہیں اور یہ حج کے موقع پہ بھی آتے ہیں اور حج بھی ادا کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اسلامک چینل کے ناظرین اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی جو آج بھی زندہ ہیں، وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کا زندہ ہونے کی روایات میں بہت سی جگہ پہ ان کا ذکر ہے
اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ مریم میں فرماتے ہیں۔ انتہائی نیک اور اچھے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ اسلامک چینل کے ناظرین، شب معراج کے موقع پہ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ جب شام ہو جاتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پہ رہنے والے تمام انسانوں سے زیادہ ہو جاتی اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس طرح آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا گیا۔ ایک اور روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ کی بات مانتے ہوئے ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے آپ کو دوزخ دکھائی گئی اور جنت کی سیر کرائی گئی، تو آپ نے جنت دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ اچھی جگہ ہے اور میں یہیں پہ رہنا پسند کروں گا۔ تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا۔